आयशा माइक म्यूट कर लें प्लीज। अच्छा जी, हुक्म दिया गया बंदों को अल्लाह ताला ने कि इबादत करो मेरी, मेरे बंदों के साथ अच्छा सलूक करो। लेकिन क्या हुआ? कलील बंदों के अलावा बाकी सब ने मुंह मोड़ लिया। अगला हुक्म देखते हैं सूरह अल बकरा में आयत नंबर 84 में। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और इज जब, और जब अखज ना लिया हमने, मीसाककुम पुख्ता अहद तुमसे, ला नहीं, तस्फिकूना तुम बहाओगे, दिमाअकुम अपनों का खून। और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया था कि तुम अपनों का खून ना बहाओगे, वा और ला नहीं, तुखरिजूना तुम निकालोगे, अनफुसाकुम अपने आप को, अपनी जानों को, मिन दियारिकुम अपने घरों में से, और तुम अपने आप को अपने घरों से नहीं निकालोगे। सुम्मा फिर, अकर्रर तुम इकरार किया तुमने, माना तुमने, वाह और अन तुम सब, तशहदूना तुम खुद गवाही देते हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि हम बनी इसराइल के बारे में बताया जा रहा है। और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया था कि तुम अपनों का ना खून बहाओगे और ना अपने आप को अपने घरों से निकालोगे, फिर तुमने इकरार किया था और तुम खुद इस पे गवाही देते हो। ग्रामेटिकली इसको एनालाइज करते हैं, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। वाह हर्फ आतफ है और इज जो है वो जर्फ है। इज जर्फ है, हमेशा इसके साथ माजी की कोई बात महजूफ होती है, यानी कोई वाकया बताया जा रहा होता है, किसी अहम बात की तरफ इशारा दिलाया जा रहा होता है जो कि माजी में गुजर चुकी है। एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि इसके बाद हमने देखा था कि फेल मुजारे के मीनिंग्स में तब्दीली होती है। या तो वो पास्ट के मायनों, हाल के मायनों में तो होते ही हैं, या तो वो माजी के मायने देते हैं या वो मुस्तकबिल के मायने देते हैं। ठीक है, दो मायने होते हैं ना। तो ये चेंजिंग इज की वजह से आती है, उसके मीनिंग्स चेंज होते हैं फेल मुजारे के। आप देखिए ये फ्यूचर के लिए आ रहा है। वा और हरफ आतफ इज ज़र्फ, अखज ना फेल है माजी का, जमा है मुतकल्लिम है, हमजा ख्वा जाल इसका रूट वर्ड है। ना हमें बता रही है या मुतकल्लिम की, ये ना मुतकल्लिम जो है ये हमने का तर्जुमा दे रहा है। हमने अखज किया, फेल माजी जमा मुतकल्लिम, हमजा ख्वा जाल, निकालना, पकड़ना, बात को का निचोड़ एक तरह। मीसाकुम पुख्ता अहद तुमसे। मीसाक जो है ये एक इसम है और कुम इसके साथ जमीर जुड़ के आ रही है, या ये बन गया मुरक्कब इजाफी का पैटर्न। मुरक्कब इजाफी इसम प्लस जमीर, तुम से अहद लिया। ये कुम का तर्जुमा जो है ये तुम है, इसका मतलब है ये जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर है। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे मुजाफ अलैह बन के आ रही है तो मजरूर होगी। तो ये मुरक्कब इजाफी का पैटर्न आ गया, इसम प्लस जमीर का पैटर्न। ला, ये लाए नाफिया है जो कि मुजारे में कोई चेंज पैदा नहीं कर रहा। तस्फिकूना तुम बहाओगे, सीन फाकाफ इसका रूट वर्ड है और फेल है मुजारे का, जमा है मुजक्कर है, हाजिर है, ता शुरू में आ रहा है। तो ये फेल की अलामत हो गई, फेल मुजारे की। वाव नून आखिर में आ रहा है, जमा की ये निशानी हो गई। ऊना की साउंड हमें क्या बता रही है कि ये हालत रफा में है, मरफू यहाँ पे ये आवाज पैदा कर रहा है। तस्फिकूना, ऊना तुम बहाओगे, हालत रफा में है ये। दिमाअकुम खून अपनों का, मुरक्कब इजाफी, खून इसम है, कुम जमीर इसके साथ जुड़कर आ रही है, इसम प्लस जमीर मुरक्कब इजाफी का पैटर्न हो गया। खून अपनों का, ये जमा मुकस्सर है, दाल मीम हमजा इसका रूट वर्ड आ गया। और कुम इसमें जमीर कौन सी आ रही है? ये जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर है। अगर ये आप तर्जुमे में देखें तो हम इसको ये भी कह सकते हैं ना, तुम लोगों का खून, दिमा खून, कुम तुम सबका।
تو تم سب سے مراد انہوں نے لی کہ تم اپنے پیاروں کا خون. ٹھیک ہے. وا اور لا نہیں، لا نافیہ. تخرجونا تم نکالو گے. فعل ہے مضارع کا، جمع ہے مذکر ہے حاضر ہے. واو نون ہمیں جمع کا بتا رہی ہے، تا شروع میں فعل کی علامت، فعل مضارع کی، تم کا ترجمہ دے گی. تو ہم نے اس چیز کو دیکھا تھا کہ تا شروع میں جب آئے گی فعل مضارع ہوگا، تا آخر میں آئے گی تو فعل ماضی ہوگا. دونوں صورتوں میں خیال کیا رکھنا ہے، تا جو لفظ ہے وہ روٹ ورڈ کا حصہ نہ ہو، تب وہ فعل کی علامت بنے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا روٹ ورڈ دیکھیں، خا را جیم، تا شروع میں فعل کی علامت آ رہی ہے اور واو نون آخر میں فعل کی علامت آ رہی ہے اور جمع کی علامت آ رہی ہے. تو یہ خا را جیم اس میں بیچ میں روٹ ورڈ آ گیا. انفسا کو مرکب اضافی، نفس جو ہے وہ اس کا نون فاسین اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اس کی جمع مکسر ہے نفسن کی. نفسن انفسن. ٹھیک ہے. یہ اس کی جمع مکسر ہے اور کم اس کے ساتھ ضمیر جڑ کے آ رہی ہے. اسم پلس ضمیر کا پیٹرن ہے، مرکب اضافی ہے اور کم کی ضمیر جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے جو کہ یہاں پہ مجرور ہے کیونکہ یہ یہاں پہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ بنی ہوئی ہے. من دیارکم، من حرف جر ہے اور آگے جو ہے دیارکم آ رہا ہے جو کہ مرکب اضافی ہے. دیاری کم، دیاری کم. ٹھیک ہے. یہ اسم اور یہ ضمیر مل کے آ رہی ہے. اپنے گھروں سے، جمع مکسر ہے یہ دار کی، دار ہوتا ہے نا دروازہ، دار الف را گھر، یہ اس کی جمع مکسر ہے دیار. اور پھر اس کو کم کی ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ بنی ہوئی ہے، جمع مذکر حاضر کی ضمیر. یہاں پہ یہ مرکب اضافی جو ہے یہ من حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے دیاری جو ہے زیر میں آ گیا من حرف جر کی وجہ سے، اور اب یہ کیا بن گیا، یہ پورا مرکب جاری بن گیا. اپلیکیشن من نے کی جب بعد میں تو یہ پورا مرکب اضافی مجرور ہو کر مرکب جاری یعنی من حرف جر کے لیے مجرور ہو گیا. یہ جار یہ مجرور مل کے مرکب جاری بن گئے. ثم پھر حرف عطف ہے، جملے کو جوڑنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اقررتم اقرار کیا تم نے، مانا تم نے. قاف را را اس کا روٹ ورڈ اور یہ جمع ہے مذکر ہے حاضر ہے، فعل ماضی کا ہے. اقررتم تم نے اقرار کیا، فعل ماضی جمع مذکر حاضر. تم سے پتہ چل رہا ہے نا حاضر ہے. یہ تھوڑی سی نشانیاں ہم اینڈ پہ رکھتے ہیں، کم تم ہم یہ سب جمع کے لیے آتے. کم تم سب کے لیے اور تم بھی تم سب کے لیے ہے، مگر فرق کیا آئے گا یہ ہم انشاءاللہ تعالی آگے دیکھ لیں گے. یہ ضمائر ہے جو جڑ کے آ رہے ہیں، جمع مذکر حاضر. اقرر تم فعل ہے نا، اقرر تم نے اقرار کیا، یہ تم ساتھ جڑا تو یہ ضمیر تھی جو اٹیچ ہو کے آئی ہے. یہ پورا ہی فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اس کا اسکرین شاٹ لیجئے. جی لے لیا میم. وا اور انتم تم، یہ حرف عطف ہے واو، اور انتم تم سب یہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے. یہ وہی ضمیر مرفوع منفصل ہے جو کہ علیحدہ ہو کر آتی ہے، جڑ کے نہیں آتی. ٹھیک ہے. اور جملے کا ایک بڑا حصہ بنتی ہے. ابھی ہم جملے کے پورے حصے نہیں سمجھ پائے ہیں. ہمیں یہ چونکہ جملہ فعلیہ میں استعمال نہیں ہوتی اس وجہ سے ابھی ہمیں اس کی مکمل پہچان کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالی کچھ ٹائم میں ہم اس کی پوری صحیح پہچان سیکھ لیں گے. اب بھی ہمیں پتا ہے کہ یہ جملے کا ایک بڑا حصہ بنے گی. انتم فعل ہے، یہ ضمائر ہیں اور ضمیر ہے، تم سب کے لیے آ رہا ہے ترجمہ، تو یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے. اور تم سب تشہدون تم خود گواہی دیتے ہو. تا شروع میں فعل مضارع کی علامت، واو نون آخر میں جمع کی علامت. شین ہا دال اس کا روٹ ورڈ اور فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ان کو دیے کہ اس میں اللہ پاک نے خود ہی بتا دیا
کہ بہت کم لوگ اس کے اوپر قائم رہے، باقی زیادہ تر نے کیا کیا؟ منہ پھیر لیا۔ یعنی گزشتہ عہد کا حصہ تھا یہ ربط کلام۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بنی اسرائیل سے اپنی بندگی، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، یتیموں سے، مسکینوں کے ساتھ تعاون کا، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کا، اچھے رویے کا، خوش گفتاری کا ایک حکم دیا، نماز کا، زکوٰۃ کا عہد لیا، اسی طریقے سے ان کے ساتھ ایک یہ عہد بھی لیا گیا تھا کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ دنگا فساد نہیں کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے جی، جب بھی معاشرے میں بے ہنگم ہم آہنگی قائم نہیں رہتی، یعنی کہ معاشرہ بے توازن ہو جاتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حقوق کی پامالی ہوتی ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے حقوق کو غصب کرتا ہے۔ جہاں پہ یہ معاملات ہوتے ہیں، وہاں چاہے گھر ہو، چاہے کوئی معاشرہ ہو، چاہے کوئی خاندان ہو، وہاں پہ دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے، عدم توازن ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب سے ایک بہت بڑا اور ایک بہت اہم حکم تھا کہ ایک دوسرے کے حقوق دو، ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرو، تاکہ معاشرے میں توازن قائم رہے۔ تو یہ حکم ان سے لیا گیا تھا، عہد لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نہ صرف اس عہد کی مخالفت کی، بلکہ قتل و غارت، ظلم، زیادتی کا بازار گرم کیا، طاقتور کمزور کے لیے وحشی درندے کی شکل اختیار کر گیا۔ کوئی بھی طاقتور شخص اس قدر ظالم ہو گیا کہ وہ ایک کمزور شخص کے لیے ایک جانور بن گیا۔ ماضی میں کچھ فرعون ان کے ساتھ جو کام کیا کرتے تھے نا، سیم ان کے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں وہ چیز بیٹھ چکی تھی۔ تو ان لوگوں نے اپنے ہی لوگوں کے اوپر، یعنی کہ طاقتور انسان نے کمزور انسان کے اوپر، اپنے معاشرے کے کمزور انسان کے اوپر جو ظلم ستم کا بازار گرم کیا، اس نے فرعون کی یاد بھلا دی۔ ایسے ایسے ظلم کیے ہیں کہ کمزور طبقے کے لوگوں کو انہوں نے گھروں سے باہر نکلنے پہ مجبور کر دیا، علاقہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ اور طاقتور قبائل کیا کرتے تھے؟ اپنی برتری قائم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کو لڑایا کرتے تھے، پھر لوگوں کے سامنے سچا ہونے کے لیے اپنے آپ کو مظلوم اور پھر لوگوں کا خیر خواہ بنتے تھے۔ یہ ایک ایک گیمر لوگ ہوتے ہیں، کچھ کچھ ظالم اور سفاک لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ڈبل فیسز ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کے سامنے معاشرے میں اپنا اچھا چہرہ سامنے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن در پردہ وہ کیا کرتے ہیں؟ در پردہ وہی صحیح باجہ ہوتے ہیں معاشرے میں انتشار کی۔ جبکہ بعض آپ نے کچھ فلمز وغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا، ریالٹی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ایک ہماری ریاست کے بہت معتبر لوگ جو ہیں، وہ اصل فساد کی وجہ ہوتے ہیں در پردہ۔ تو سیم انہوں نے بھی وہی کریکٹر پلے کیا۔ کیا کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی ہی قوم کے طاقتور لوگوں کو کمزور لوگوں کے ساتھ لڑایا، اس حد تک مجبور کیا کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے، اور پھر اپنے آپ کو خیر خواہ ثابت کرنے کے لیے حقوق انسانیت کے علم بردار بن کے مغلوب قبیلوں کے قیدیوں کو رہائی دلانے کے لیے پھر فدیے کا بندوبست بھی کرتے پھرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے ہم آج کل کے معاشرے میں دیکھتے ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، اپنے دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کے کس طریقے سے لاکھوں لوگوں کو، مسلمانوں کو، کروڑوں لوگوں کو شہید کر رہے ہیں۔ مطلب ایک اس طریقے سے یہ معاشرے میں نظر آ رہی ہے نا، ایک چیز سیم اسی طریقے سے دکھایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جو تھے وہ پیسہ خرچ کر کے قوموں کو آپس میں لڑایا کرتے تھے۔ آج بھی ایسا ہو رہا ہے، آج بھی ہمارے معاشرے میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ تو ہم نے سیکھا اس سے کیا؟ ہم نے اس سے یہ سیکھا کہ بنی اسرائیل سے بھی کشت و خون نہ لینے کا عہد لیا گیا تھا، تو آج ہمارے لیے بھی سیم وہی رول ہے۔ ہمیں بھی اپنے معاشرے میں اسی طریقے سے ایک ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اپنا اپنا کریکٹر پلے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا ہے کہ بنی اسرائیل سے اپنے لوگوں کو در بدر نہ کرنے کا بھی عہد لیا گیا تھا، یعنی کہ آپ کسی کو اتنا تنگ نہ کریں کہ وہ اللہ کی زمین میں تنگ آ جائے۔ اللہ کی زمین کی وسعت بہت بڑی ہے، لیکن وہ انسان جو دوسروں کو اپنے گھروں سے نکلنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ تو ہمیں بھی اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو
پہچاننے کی ضرورت ہے، اصل بھیڑیوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، جو در پردہ کچھ ہوتے ہیں اور سامنے ایک بہت ہی نیک، ایک بہت ہی امن اور آشتی اور ایک بہت ہی منصف کا روپ لے کے